अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी होस्ट नैना और हाजिर हूं एक और खूबसूरत अफसाने के साथ, जो कि हमारी सीरीज मैं मोहब्बत और एक अफसाना में जुड़ने वाली एक और खूबसूरत कहानी है। बाज़ औक़ात हम लोग किसी को जानने और परखने में गलती करते हैं। किसी की ज़ाहिरी शख्सियत को देखकर कभी भी इंसान के अंदरूनी हालात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। किसी को अंदर से जानने के लिए उसके दिल तक पहुंचना जरूरी होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही हालात व वाक़यात पर मबनी है, जिससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ, जिसका नाम है हमने ना जाना। 24 दरवाजे के ऐन वस्त में तय किया हुआ कागज आकर गिरा। मैं समझ गया ये रुका यकीनन उसी के नाम होगा। अगले ही लम्हे मेरे अंदाजे पर यकीन की मुहर सख्त करते हुए उसकी मोमी मखरूती उंगलियों ने किसी की नजर में आने से पहले झुककर उस मोहब्बत नामे को उठा लिया और अपने रंगीन आंचल तले छुपा लिया। इस वक्त उसकी सुनहरी आंखों में बला की चमक थी। उसकी अनाबी होठों पर वही मुस्कुराहट थी जिससे मुझे शदीद नफरत थी, बल्कि मुझे तो उसी से नफरत थी। पढ़ाई के नाम पर अकेडमी आकर ऐसी हयासोस हरकतें करते मोमिल मुझे जहर लगती थी। हालांकि वो मेरी क्लास फेलो नहीं थी, मेरी उससे कभी दो हरफी बात भी नहीं हुई थी, फिर भी वो मुझे बेहद बुरी लगती थी। अपनी बेतहाशा खूबसूरती के बावजूद जूनियर और सीनियर क्लासेस के लड़के अक्सर उसके बारे में बात करते पाए जाते थे। वजह न इसकी हद दर्जा खूबसूरती थी और ना ही गैर मामूली जहानत। वजह थी उसकी बेबाकी। पता नहीं इसे बेबाकी कहेंगे या कुछ और, लेकिन मेरी लुगत में वो सिर्फ बेहया थी। लड़कियां तो लड़कियां लड़कों से भी खुलेआम बेतकल्लुफाना गुफ्तगू करती। ना किसी टीचर का लिहाज आड़े आता, ना जमीर ही शर्म दिलाता। हालांकि इसकी उम्र की लड़कियां शर्मीली ना भी हों तो बात करते जरूर झिझकती हैं, लेकिन वो तो थी ही मोमिल रजा। लंबी घनेरी पलकें, बात करते यूं पटपटाती गोया मासूमियत का कोई अवार्ड लेना चाह रही हो, और उसकी हंसी जैसे मट्टी के गल्ले में खनकते चांदी के सिक्के। बात पे बात हंसती, बिलाशुबा बंदे की तवज्जो खींच लेती थी। इसे तो खींचने का फन आता था। वो ऐसी लड़की थी कि लड़कियां भी उससे बात करके फख्र महसूस करती थी। ये मुबालगा नहीं, हकीकत है कि उस जैसी छा जाने वाली साहिर शख्सियत मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और ये और बात कि उसका सहर मुझ पर नहीं चल सका था, शायद इसलिए कि मेरे जहन में खूबसूरती और शख्सियत का मयार कुछ और था, और कुछ इसलिए भी कि उसे देखने से पहले ही मैं उसके किरदार के बारे में जान चुका था। मुझे आज भी वो दिन अपने पूरे जुजियात के साथ याद है, जब आईकॉम के पहले साल के लिए मैं इस एकेडमी में आया था। दौराने क्लास मेरे ऐन साथ बैठे लड़के बात कर रहे थे। मौजू कोई लड़की थी। जैसे कि आम तौर पर होता है, वो लड़की किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व थी, और उस लड़के के एकेडमी छोड़ते ही वो किसी दूसरे लड़के में दिलचस्पी लेने लगी थी। मैं उस वक्त तक खामोश बैठा रहा जब तक उन्होंने मुझे मुखातिब नहीं कर लिया। आज वो आई नहीं, कल आएगी, तू देखना। मैंने पूछा क्यों, तो उनमें से एक ने बड़े बेहुदा अंदाज में कहा था, देखने की चीज है। मुझे बहुत बुरा लगा था, और अगले दिन उसे देखकर और भी बुरा लगा। कल वो लड़के जो कुछ कह रहे थे, वो आज बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रहा था। इस छोटी सी एकेडमी के हर लड़के लड़की और हर टीचर से वो मुखातिब हुई थी और बात करती थी, सिवाय मेरे, क्योंकि मैंने उसे कभी अनदेखी दीवार अबूर नहीं करने दी थी। हमेशा एक फासला बनाए रखा था। वक्त गुजरता रहा। खुतूत की जगह मोबाइल नंबर्स के तबादले होने लगे। पहले नवीद था, फिर अजीज, इसके बाद सफीर, और अब वकास था। जाने उसने कहाँ जाकर रुकना था। 3 सालों में मैंने उससे कभी कलाम भी नहीं किया था।
البتہ میری کلاس فیلو تھی نوین وقار، وہ واقعی پروقار تھی، اس سے میری اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ مومل رضا کا بالکل الٹ تھی، مومل زمین تھی تو وہ آسمان، اگرچہ وہ سانولی تھی، اس کے چہرے پر ہلکے گہرے کھڈے تھے، شاید کبھی دانے وغیرہ رہے ہوں۔ پڑھائی میں بھی عام سے تھی، عمر میں مومل سے کچھ بڑی ہونے کے باوجود اس میں خود اعتمادی نام کو نہیں تھی۔ جب کبھی کسی استاد نے ذرا سختی سے مخاطب کیا، اس کی بڑی بڑی گہری آنکھیں بہنے کو بےتاب ہو گئی۔ اس میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ اس کی طرف متوجہ ہوا جا سکے، لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، میرا انداز، میری سوچ ذرا مختلف ہے۔ مجھے اس کی خاموشی نے متوجہ کیا تھا، اس کا سادہ اور الگ تھلگ رہنے کا انداز مجھے اچھا لگا تھا۔ ایک دن جب سب جا چکے تو وہ آخر میں نکلنے کے بعد بڑی سست روی اور گھبراہٹ سے اکیلی سڑک کی طرف جانے لگی۔ مجھے لگا شاید کوئی مسئلہ ہے، سو میں نے قدرے فاصلے پر چلتے ہوئے اس سے بات کی۔ وہ میرے مخاطب کرنے پر اتنی حیران تھی کہ میں اس کے نقاب میں سے بھی اس کی حیرت محسوس کر رہا تھا۔ اس کے گھر سے کوئی لینے نہیں آیا تھا، وہ اکیلی جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ میں خاموشی سے فاصلے پر چلتا ہوا اس کے گھر تک ساتھ گیا تھا۔ اس کا گھر بہت زیادہ دور نہیں تھا۔ پھر کچھ دن بعد ایسا ہی ہوا۔ اب کی بار اس نے ساتھ آنے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا اسے اپنی عزت سے زیادہ کچھ عزیز نہیں، اگر کوئی دیکھے گا اس سے وضاحت مانگنے نہیں آئے گا، بلکہ سیدھا الزام لگا دے گا، جو وہ نہیں چاہتی۔ اس کی اس بات نے مجھے اس کا گرویدہ بنا دیا۔ اس لڑکی کو اپنی عزت کی کتنی فکر تھی، جانے کس جذبے کے تحت میں نے اپنا نمبر اسے دے دیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ کبھی مجھے فون بھی کرے گی، لیکن ایسا ہوا، اور پھر اکثر ہی ایسا ہونے لگا۔ میں اس کی دل سے عزت کرنے لگا تھا۔ وہ اتنی سلجھی ہوئی باتیں کرتی تھی کہ میں حیران ہو کر سوچتا لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں۔ ایک اور بات جو ہوئی وہ یہ کہ جانے کیوں میں دل ہی دل میں مومل اور نورین کا موازنہ کرتا رہتا تھا۔ ایک وہ تھی جس سے ملنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں جان گیا تھا، اور ایک دوسری وہ جسے دیکھ کر جاننے تک مجھے 3 سال سے بھی زیادہ وقت لگا تھا۔ میرا B.Com مکمل ہوا تو MBA کے لیے میں باہر چلا گیا۔ باہر جانے کے بعد بھی میرا نوین کے ساتھ رابطہ رہا۔ وہ اکثر مومل کے بارے میں بتاتی رہتی تھی، یہاں تک کہ میرا MBA مکمل ہو گیا۔ میں ان دنوں مزید بزنس کورسز کے سلسلے میں مغزماری کرتا پھر رہا تھا جب نوین کی شادی ہو گئی۔ وہ میرے لیے ایک دوست، ایک بہترین سامع تھی، جبکہ میرے بارے میں اس نے جانے کیا سوچ لیا تھا۔ اگرچہ کبھی اس نے کہا نہیں، پھر بھی جن دنوں اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ سے ہمارے تعلق کے بارے میں کھل کر بات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ اس نے کچھ کہا نہیں، ورنہ یہ ہماری دوستی کا اختتام ہوتا۔ اس کی شادی کا سن کر مجھ پر کچھ خاص اثر نہیں ہوا، کیونکہ میں شادی کے لیے نوین جیسی لڑکی کو آئیڈیلائز ضرور کرتا تھا، لیکن وہ نوین نہیں ہو سکتی تھی۔ میرا بچپن، نوجوانی اور یہاں تک کہ جوانی بھی بڑی صاف گزری تھی۔ میں نے کبھی اپنے معیار سے اتر کر کوئی حرکت، کوئی مذاق کبھی نہیں کیا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا مجھے بھی کبھی محبت ہو، میں بھی دیکھوں وہ کیا چیز ہے جسے بے اختیاری کہتے ہیں۔ ورنہ نوین تو کیا، کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے پر میرے گھر والے میرے ساتھ تھے۔ خیر، نوین کی شادی کے کچھ عرصہ تک ہمارا رابطہ نہیں ہوا۔ میں بھی اپنی پڑھائی اور پارٹ ٹائم جاب کرنے میں مصروف رہا۔ میں جو صرف MBA کے لیے گیا تھا، واپسی میں 7 سال لگا کر آیا۔ نوین کے ساتھ رابطہ بحال ہی تھا۔ اس کی شادی عمر میں اس سے کافی بڑے شخص سے ہوئی تھی، جو کہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا اور اس کی نوکری بھی نہیں تھی۔ عجیب خاندانی سسٹم تھا۔ نوین بتاتی تو میں حیران ہوتا کہ دنیا میں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے۔ غیر مہذب، بدتمیز لوگوں میں وہ بیچاری بری طرح پھنسی تھی۔ میرے باہر قیام کے دوران اس کے اوپر تلے 2 بچے ہوئے تھے۔ پہلی بار تو سب ٹھیک تھا، دوسری بار سیزیرین تھا۔ اس نے بتایا اس کے شوہر نے
اسے اس کے والدین کے گھر بھیج دیا ہے اور اس کے والدین کسی نجی اسپتال میں اس کے آپریشن کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے اور سرکاری اسپتال میں جانا وہ نہیں چاہتی۔ اتنے عرصے کے تعلق کا لحاظ کرتے میں نے اس کے سیزیرین کا پورا خرچ اٹھایا تھا۔ میکے والوں کو اس نے سسرال والوں کا خرچ کہا اور سسرال والے جانتے تھے کہ میکے والوں نے اخراجات اٹھائے ہیں۔ مجھے خوشی تھی کہ میں اس کے کسی کام آیا۔ اس کے بعد میں اکثر ہی اسے کچھ پیسے بھیج دیا کرتا تھا۔ وہ شرمندہ ہوتی اور مجھے منع کرتی تھی، لیکن اس کے منع کرنے میں مجھے سچائی نظر نہیں آتی تھی۔ جانے کتنی مجبور تھی۔ خیر، اس سب کے علاوہ میرے باہر قیام کے دوران شروع کے 2-3 سال وہ مجھے مومل کے بارے میں آگاہی دیتی رہی تھی۔ اس کے بعد مومل نام کے آگے صرف سوالیہ نشان رہ گئے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ کبھی اس کے بارے میں کچھ بتائے، لیکن وہ شاید بھول ہی گئی تھی اور خود سے پوچھنے کی میں اپنے آپ کو کبھی اجازت نہیں دے پایا۔ میری واپسی سے چند ماہ پہلے ایک دن باتوں ہی باتوں میں اس کا ذکر نکل آیا۔ میں نے اس سے پوچھا وہ کبھی ملی تو نوین کا جواب نہیں تھا۔ یہ بڑی عام سی بات تھی، صرف جب تک میں پاکستان واپس نہیں آ گیا۔ واپسی پر سب سے پہلا شور تو میری شادی کا اٹھا۔ میں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ پہلے اپنی ڈگریاں استعمال کر کے کوئی کاروبار سیٹ کر لوں، پھر سوچوں گا۔ وقتی طور پر یہ معاملہ دب گیا۔ انہی دنوں میں میری ملاقات اکیڈمی کے پرانے دوستوں سے فردن ہوئی، اور یہ ملاقاتیں میرے لیے حیرت کے شدید ترین جھٹکوں سے کم نہیں تھیں۔ مومل کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا کہ اس نے تعلیم مکمل کی یا نہیں، وہ کہاں ہے، کیا اس کی شادی ہو گئی یا کہاں گئی۔ میں حیران تھا۔ اسے تو دوستیوں کا بڑا شوق تھا، تو کیا دوستیاں صرف اکیڈمی کی حد تک تھیں؟ ہاں ٹھیک ہے، کسی ایک سے تو وفا کی جا سکتی ہے، اب اتنے لوگوں سے وفا کیسے ہو؟ لیکن میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی۔ شاکنگ تو میرے لیے یہ بات پہلے تھی کہ نورین کے بارے میں جتنا میں جانتا تھا، زیر زبر کے بغیر تقریباً ہر ملنے والا دوست بھی اتنا ہی جانتا تھا۔ کیسے؟ یہ بات شاید سوچنے والی نہیں تھی۔ جیسے میں جانتا تھا وہ سب بھی ویسے ہی جانتے تھے۔ نوین وقار سب کے ساتھ رابطے میں تھی، اس بات نے مجھے جھنجھوڑا تھا۔ شاہراہ عام پر چلنا میری فطرت کے خلاف ہے، سو نوین کے ساتھ میرا رابطہ یوں ہی خاموشی سے ختم ہو گیا۔ ایک دن میں نے اسے ایک مہنگے ترین شاپنگ مال میں دیکھا، کاندھوں پر بال بکھرائے، درمیانی عمر کے مہذب مرد اور 2 بچوں کے ساتھ وہی تھی۔ اس کی سادگی جانے کب اس سے منہ موڑ گئی تھی، چہرے پر میک اپ کی گہری تہ اور نہایت فیشنیبل لباس کے ساتھ۔ وہ اکیڈمی والی نوین وقار نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ڈیسنٹ سا شخص کہیں سے بھی اس سے زیادہ عمر کا یا غیر مہذب، ان پڑھ اور بدتمیز نہیں لگ رہا تھا۔ بچے ان دونوں کو مخاطب کر کے میرا رہا سہا شک بھی دور کر گئے، وہ اس کا شوہر ہی تھا۔ بلا شبہ میں اس کے ہاتھوں بے وقوف بنتا رہا۔ نوین کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ آنکھیں چرا کر چلی گئی۔ اس دن میں نے نوین وقار نامی باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ پاکستان آ کر میں نے اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ امی چاہتی تھی کہ جلد از جلد میری شادی کر دے۔ میں کبھی کام کا، کبھی کاروبار کا اور کبھی مصروفیت کا بہانہ کر کے ٹالتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ چند ماہ بعد ہی امی کا انتقال ہو گیا۔ مجھے بے حد افسوس تھا کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن میں کیا کرتا، میرا دل اس طرف آتا ہی نہیں تھا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا۔ میرا کاروبار اللہ کے کرم اور میری دن رات کی محنت کے نتیجے میں اچھی طرح جم چکا تھا۔ میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے اپنے لیے گاڑی بھی لے لی تھی۔ زندگی ایک مخصوص ڈگر پر چلتی جا رہی تھی۔ اسی یکسانیت میں 2 سال اور گزر گئے۔ پاکستان آنے کے بعد سے میری ایک ہی روٹین تھی، صبح قریبی پارک میں جا کر جاگنگ اور ایکسرسائز کرنا، اس کے بعد ہلکا پھلکا سا ناشتہ کر کے آفس سے واپسی پر کسی اچھے ریسٹورنٹ سے جا کر ڈنر کرنا اور گھر جا کر سو جانا۔ سونے سے پہلے ایک تسلسل سے مومل کو سوچنا بھی میری روٹین میں شامل تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ پھول بننے والی تتلی کس کونے میں چھپ گئی۔
2 سال پہلے جب میں پاکستان آیا تھا تب بھی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، اب بھی سب لا علم تھے۔ نوین کے بارے میں اکثر ہی کوئی نہ کوئی بات پتہ چلتی رہتی تھی جو کہ میرے نزدیک جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھی، اگرچہ میں نے کبھی کسی سے اس کی حقیقت کا ذکر نہیں کیا تھا۔ سچ کہوں تو مجھے فرق پڑتا بھی نہیں تھا، نوین کے نام کی کوئی خلش، کوئی چبھن باقی نہیں تھی۔ کانٹا بن کر تو مومل میری خاموشیوں میں چبھی ہوئی تھی۔ دل چاہتا تھا کوئی اس کے بارے میں بتائے، وہ کہاں ہے، کیسی ہے، اب بھی وہی عادتیں ہیں یا بدل گئی ہیں، لیکن بتاتا کون، وہ تو چھپ ہی گئی تھی۔ انہی دنوں میں نے اپنا ایک آفس کراچی میں کھولنے کا منصوبہ بنایا اور فوراً عمل درآمد کرنا بھی شروع کر دیا۔ مجھے کراچی میں آئے دوسرا ہفتہ تھا۔ میں چونکہ ایک منظم طریقے سے کام کرنے کا عادی تھا تو مجھے کوئی افراتفری نہیں مچانی پڑی۔ کچھ مجھ پر ابھی اپنی ذات کے علاوہ کوئی ذمہ داری بھی نہیں تھی، تو میں ہر چیز آہستگی سے لیکن مکمل طرح سے آگے بڑھا رہا تھا۔ سمندر میرے لیے اتنی کشش رکھتا تھا کہ میرا ارادہ تھا پہلے سمندر جایا جائے، پھر کام شروع کیا جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ سو آج ہفتہ تھا، میں کام پر نکلنے کے بجائے سادہ سے حلیے میں ساحل سمندر پر چلا گیا۔ نم ریت کی آغوش میں مچلتا سمندر اور اس میں اگتے سورج کا عکس میں مسحور رہ گیا تھا۔ پانی کی جھاگ اڑاتی لہریں جانے کیوں مجھے مومل کی بے قابو طبیعت کی یاد دلاتی رہیں۔ اس دن کے بعد میں اکثر ہی ساحل سمندر پر جانے لگا تھا، ساحل سے لپٹتی اور دامن چھڑاتی لہریں دیکھتا اور مومل کو سوچتا۔ جانے کیوں وہ حواسوں پر اتنا طاری رہنے لگی تھی۔ جس دن مجھے کراچی سے واپس جانا تھا اس دن میں جانے کیوں بے حد اداس ہو رہا تھا۔ میں اپنی ساری اداسیاں وسیع القلب دوست سمندر کے حوالے کرنے چلا تھا۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے خاصی چہل پہل تھی۔ میں قدرے پرسکون گوشے کی تلاش میں ایک طرف چل پڑا۔ ماما، اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ میرے آگے ایک عورت اور ایک بچہ چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، بہت پیار کرنے والے ہیں، اس عورت نے جواب دیا۔ میرا سانس ایک بار ضرور رکا تھا۔ میرے خالی دل میں وہ آواز مندر کی گھنٹی کی طرح گونجتی جا رہی تھی۔ آپ جیسے؟ وہ بچہ پھر بولا۔ نہیں بیٹا، میں تو بہت گناہگار ہوں، گھٹن زدہ پست آواز میں اس نے جواب دیا۔ گناہگار کیا ہوتا ہے؟ جس نے بہت غلط کام کیا ہو۔ آپ نے کیا غلط کام کیا ہے؟ یہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ بال لے جا کر کھیلیں اور زیادہ دور نہیں جانا۔ ایک پتھر کے قریب وہ رک کر بولی تو سر ہلا کر بچہ اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی، اس کی پشت میری طرف تھی۔ وہ مجھے دیکھ نہیں پائی اور میں اس کی آواز کے تنویمی عمل کے زیر اثر ایک قدم بھی نہیں اٹھا پایا تھا۔ مومل، میرے ہونٹوں نے ایک سرگوشی جاتی سانس کے ہاتھ تھمائی جو اس نے ذمہ داری سے سمندر کی نم ہوا کے سپرد کی تھی۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ زمین و زماں کی گردشیں رک جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ میں نے اس نظر کے بعد سمجھا تھا۔ کیس اور رانجھے کی بے قراری میں نے اب جانی تھی۔ مجھے لگا پس منظر میں سب ساکن ہیں۔ اس نگاہ نے وحشتوں، بے تابیوں کے سارے جہاں میری روح پر کھول دیے تھے۔ بے چینیوں کے سب راز یکدم مجھ پر کھلے تھے۔ مجھے احساس ہوا اور بڑی شدت سے احساس ہوا کہ دل کو اس کے علاوہ نہ کبھی کسی کی طلب تھی نہ ہوگی، اور سچ کہوں تو یہ ایک لمحہ مجھے پہلے نصیب ہو جاتا تو اتنا لمبا عرصہ تو کیا، میں ایک لمحہ بھی اس کے بغیر نہ جی پاتا۔ خاک اڑاتی خشک پیاسی زمین پر ابر رحمت کی بوندیں گرنے سے جس طرح گرد کے بادل بیٹھ جانے سے ہواؤں میں شفاف تاثر ابھرتا ہے، ویسا ہی اس کی آنکھوں میں بھی تھا۔ میں اس سے ذرا فاصلے پر ریت پر ہی بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ آپ جانتے تو ہیں، ایک شکایت سی تھی لہجے میں۔ اچھی ہو، بہت پیاری، جانتا ہوں۔ کیونکہ میری آواز سرگوشی سے کچھ زیادہ بلند نہیں تھی، لیکن بے قراریوں کی گواہ یہ باد صبا
کچھ مہربان سی تھی۔ اس نے پھر سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور منہ سمندر کی طرف موڑ لیا۔ مٹھی میں دبائی ریت کو اس نے مزید شدت سے دبوچنا چاہا، جیسے وقت کے لمحے گزرنے سے روک رہی ہو۔ گزرے برسوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب کم از کم ایک بار ہی سہی میں نے تم سے ملنے کی دعا نہ کی ہو۔ میرا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ اس سے منسلک کوئی کہانی، کوئی حقیقت مجھے یاد نہیں تھی، سوائے اس کے کہ وہ میرے سامنے موجود تھی۔ شاید اس لیے کہ گئے سالوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب ذہن کے پردے پر تمہاری دو آنکھوں نے حقارت لیے میری تذلیل نہ کی ہو۔ میں زندگی میں بہت نہ سمجھ رہی ہوں، لیکن حیرت انگیز بات ہے، پہلی بار دیکھتے ہی میں نے تمہارے دل میں اپنے لیے ناپسندیدگی سے کچھ بڑھ کر شاید نفرت دیکھ لی تھی۔ ہاں، وجہ مجھے دیر سے ہی سہی پر سمجھ میں ضرور آئی تھی۔ 16 سال کی عمر میں بغیر ماں کے، بغیر کسی بھائی بہن کے سہارے کے، مجھ میں اتنی ہی عقل تھی کہ میں کسی نادان بچے کی طرح کچرے کے ڈھیر سے ہیرا ڈھونڈ رہی تھی۔ چند سال پہلے جب میری والدہ کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی ہوگی، جس وقت مجھے ماں نام کے سوتیلے رشتے کی چھاؤں میں بٹھا دیا گیا تھا، میں اکثر سوچتی ہوں کبھی کوئی جان سکے گا کہ اس نام نہاد چھاؤں نے مجھے جون جولائی کی دھوپ سے بھی زیادہ جلایا ہے۔ اس عورت نے 2-3 سال مجھ پر کھلے ہاتھ سے خرچ کیا اور پھر سود سمیت وصول کرنے کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہا، لیکن ایک فطرتی شرم تھی، میں منہ پر انکار نہ کر کے بھی اس کے مطابق کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے نزدیک اس بات کا صرف ایک حل تھا کہ میں اپنے طور پر کوشش کر کے اس دلدل سے نکل جاؤں، لیکن مجھے بہت دیر میں سمجھ آیا کہ میں جتنی مرضی ہاتھ پاؤں چلاتی خود کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی طرف بڑھنے والا ہر ہاتھ میں نے ایک کے بعد ایک کر کے تھاما تھا، مگر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا ہر ہاتھ مجھے اس دلدل میں مزید تیزی سے دھکیل رہا ہے۔ تب میں نے اپنا ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ دیر سے ہی سہی، باپ نام کا نام نہاد سہارا چھنتے ہی مجھے چند روپوں کی عوض بیچ دیا گیا۔ دنیا والوں کی نظر میں یہ ایک شادی تھی، جبکہ میں تو جانتی تھی، اور دیکھو یہ بات کتنی حیران کن ہے کہ مجھے ذلت کے گڑھے میں دفنانے والے ہاتھوں نے ہی مجھے عزت کے تخت پر بٹھا دیا۔ میرے اللہ نے میری ساری ناکام کوششیں معاف کر کے مجھے توصیف احمد کا ساتھ عطا کیا۔ بلا شبہ اس شخص کے ساتھ گزارے سال میری زندگی کا اہم سرمایہ ہے۔ اس نے مجھے اتنی عزت دی، اب کسی سے عزت کی خواہش ہی نہیں۔ تمہارا شوہر؟ مجھے بات مکمل کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ شادی کے 3 سال بعد ہی داغِ مفارقت دے کر قبر میں جا سوئے۔ اف، اب کہاں، کیسے رہتی ہو؟ میرا دل سینے سے نکل کر اس کے قدموں سے لپٹتا جا رہا تھا۔ جہاں میرے شوہر کا گھر ہے، جو میرے نام ہے، اسی میں بوتیک کھول رکھی ہے۔ بڑی غیر دلچسپی سے جواب آیا۔ اس کے ساتھ ہی کپڑے جھاڑتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم اپنے گھر کیوں نہیں چلی گئی؟ اس نے طنزیہ نظر میرے چہرے پر ڈالی تو مجھے اپنے احمقانہ سوال کا اندازہ ہوا۔ میں بھی اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ تو تم نے کسی اکیڈمی فیلو، کسی سے بھی رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کیا کرتی رابطہ کر کے؟ جو غلطیاں پہلے کر چکی تھی وہ دہرانے سے بہتر مرنا پسند کروں گی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، بس ایک سہارا۔ کیسا سہارا؟ اس نے بات کاٹی۔ مجھے اکیلی کو تو سہارا نہیں ملا، وہ بھی تب جب میں جوان تھی۔ اب ڈھلتی عمر اور ایک بچے کے ساتھ مجھے کیا سہارا ملتا؟ عمر کے 25ویں یا 26ویں سال میں وہ ڈھلتی عمر کی بات کر رہی تھی۔ مدد کے نام پر نیلے ہرے نوٹ عزت نفس کی قیمت ہوتے ہیں احتشام حسن۔ عزت نفس کی قیمت پر کچھ نہیں چاہیے، اور محبت کی قیمت پر؟ وہ حیرت سے میری طرف پلٹی۔ پچھلے کتنے سالوں سے تمہیں سوچ رہا ہوں، ہر جگہ، ہر رستے تمہیں کھوجتا رہا ہوں۔ مجھے لگا تھا میرے تجسس نے میرا چین برباد کیا ہے۔ آج پتہ چلا ہے مجھے تم سے نفرت کبھی تھی ہی نہیں۔ میں احتشام حسن اقرار کرتا ہوں کہ میری ناپسندیدگی مصنوعی تھی، میرے حسد میری جلن کا پردہ تھی،
کہ تم جیسی لڑکی مجھے کیوں نہیں ملی، تم مجھے کیوں نہیں ملی، میں تم سے عشق، بس کرو بس کرو، مجھے یہ محبت اور عشق کی کہانیاں مت سناؤ، تم نے میرے اتنے برسوں کی دعائیں ضائع کر دی، میرے دل میں تمہارا مقام تھا، اسی لیے تمہاری نظروں کی پرواہ تھی، اتنی سطحی بات کی مجھے تم سے امید نہیں تھی، مجھے نہیں چاہیے تم سے عزت اور محبت۔ اس کی بات کاٹ کر میں اس کے آگے جا کھڑا ہوا۔ آسمان پر سیاہی کے قافلے فروکش ہونے کو تھے، ڈوبتے سورج کی لالی نے پانی کو بھی نارنجی کر دیا تھا، پانی کی موج ہمارے قدموں تلے آ ٹھہری تھی اور فیصلے کی گھڑی بھی۔ احتشام حسن، میری دعاؤں کی مجھے اس طرح سزا نہ دو۔ نمکین موجوں کی نمی اس کی آواز میں جاگنے لگی تھی۔ میرے جذبوں سے لا علمی کی سزا تم بھی مت دو۔ میں بد کردار اور آوارہ ہوتی تو آج بھی اسی روش پر ہوتی۔ ٹین ایج میں بغیر مجبوریوں کے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور تم مجھے اتنی سی رعایت دینے پر بھی تیار نہیں تھے۔ احتشام حسن، جو نظر آئے لازمی نہیں وہی سچ ہو، وہ اب بھی وہی تھی۔ مومل رضا، یہ بات لکھ کر رکھ لو، آسمان کو گواہ کر دیا یا زمین کو، میری زندگی میں آج یا کل آنا تمہیں ہی ہے، پھر چاہے کتنا وقت لگے، میں چاہوں تو آج اسی وقت تم سے ہاں کروا سکتا ہوں۔ لیکن وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اچھا، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ میں نے 2 قدم آگے بڑھ کر باقی فاصلہ سمیٹا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ اس کے لیے یہ غیر متوقع حرکت تھی، ویسے بھی اس طرف رش کم تھا اور اب تو سب جا ہی چکے تھے تقریباً۔ پلیز مجھے جانے دو۔ بولو ہاں۔ اپنی مضبوط گرفت میں نے اس کا ہاتھ بھیگتا ہوا محسوس کیا۔ مزاحمت ترک کر کے اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ غیر مبہم مسکراہٹ کی خوبصورتی نے مجھے اتنا مسحور کیا کہ میری گرفت از خود ڈھیلی ہو گئی۔ اس نے نرمی سے ہاتھ چھڑوا لیا۔ چاہے سمندر کو گواہ کرو یا نم ریت کی پیاس کو، میں مومل رضا اپنی مرضی سے ہاں کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ میری نظروں کی نظر کرتی وہ تیزی سے آذان کی طرف چلی گئی۔ یہ تھی آج کی ایک خوبصورت سی پیار بھری کہانی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور آئندہ آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور وقت، کسی اور موڑ پر، کسی اور کہانی کے ساتھ۔ اپنی ہوش مینا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔